अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज सबसे अहम खबर है मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि चीनी कमीशन के जो अहम सरकर्दा मुलजिम कह लें या जो अहम किरदार थे, यानी जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने इमरान खान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके क़याम के अंदर सबसे अहम किरदार अदा किया। उनकी दौलत, उनके जो जहाज़ था या उनके जो दीगर वसाइल थे वो सारे इस्तेमाल हुए और वो वाहिद ऐसे किरदार थे जिन्होंने तमाम आज़ाद अरकान जो अपने अपने हलकों से जीते थे, उन्होंने इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के अंदर उन सबको शामिल करवाया और उसके नतीजे में ये हुकूमत बनी। और फिर हमने ये भी देखा कि चीनी स्कैंडल में उनका नाम आया, उनके जो दीगर वज़रा हैं खुसरो बख्तियार और जो दीगर उनके करीबी लोग थे उनका नाम आया। उसके बाद जहांगीर तरीन इस पूरे सिस्टम से अलग कर दिए गए। फिर हमने देखा कि वो लंदन भी चले गए, एक अरसा वहाँ गुजारा और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान भी आ गए। इस वक्त बज़ाहिर उनकी तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आती, न ही वो मीडिया के ज़रिए हमें किसी इससे ऐसे काम के अंदर नज़र आते हैं जिससे ऐसा लगे कि शायद वो हुकूमत की हिमायत में या हुकूमत की मुखालफत में कोई किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इशू ये है कि सेनेट के इंतखाबात मार्च में होने हैं और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन रवां माह सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो उसका शेड्यूल है वो अनाउंस कर देगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा गया है और उसमें कहा गया है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाए जाएं। यानी पहले ये इंतखाबात खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होते रहे हैं, आइन में ओपन बैलेट की कोई गुंजाइश नहीं, अपोजिशन की जो रजामंदी है उसके बगैर आइन में तरमीम हो नहीं सकती। यही सबब है कि अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर वो सेनेट के जो इंतखाबात का तरीका है वो तब्दील करना चाहती है। यही सबब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस के हवाले से थोड़ी बहुत पेश रफ्त हुई, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसाफ में गुज़िश्ता दिनों सेनेट के अंदर शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो इंतखाबात का बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उन्होंने इसकी मुखालफत की है, लेकिन हुकूमत इस बार जो कुछ करवाना चाहती है उस बिल के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि आइन में तरमीम के बगैर सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के तहत हो नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा चुका है। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी जवाब जमा करवाया है कि ओपन बैलेट के तहत नहीं, लेकिन जो आइन का मुरवज तरीक़ेकार है उसके तहत सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली जो हुकूमत का हिस्सा हैं, चेयरमैन सेनेट जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है वो सदारती रेफरेंस के तहत ही जमा करवाया है। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने भी वही जवाब जमा करवाया है जो हुकूमत चाहती है। तो अब सिर्फ सिंध ने और इलेक्शन कमीशन ने इस मौक़िफ़ की मुखालफत की है कि ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात सेनेट के तब ही हो सकते हैं जब उसके लिए आइन में तरमीम की जाए, और आइन में जो तरमीम है वो अपोजिशन की रजामंदी या उसकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक नई पेश रफ्त है, उसको समझना ज़रूरी है। आपको याद होगा गुज़िश्ता एक प्रोग्राम मैंने किया भी था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने
دڑا دڑ قسم کی جو ملاقاتیں کی تھی، ایک دن میں اتنی ملاقاتیں کی کہ کوئی عام نارمل آدمی اتنی ملاقاتیں کر نہیں سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جتنا ان کے اوپر پریشر ہے اسی وجہ سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور اس ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنے جو ایم پی ایز ہیں یا جو حلقوں کے اندر لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو راضی کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی طرف سے واضح طور پر تو یہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جو اخبارات میں خبریں چھپی ہیں اس کی ابھی تک تردید بھی نہیں ہوئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ 50 کروڑ روپے ایم این ایز کو دیے جائیں گے۔ یہ وہی عمران خان ہیں جو اپنی حکومت میں یا حکومت سے پہلے جو ایم این ایز ایم پی ایز کو ترقیاتی فنڈز دیے جاتے تھے، یہ ان کو لعنت قرار دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن کا ایک راستہ کھلتا ہے۔ ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کام یہ ہے کہ وہ قانون سازی کریں، جو ترقیاتی کا کام ہے وہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے، لیکن اس بار ایک بار پھر جو ان کی روایت رہی ہے انہوں نے یو ٹرن لیا اور ایک بار پھر ایم این ایز کے لیے ترقیاتی فنڈز کے جو رقم ہے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر ایم پی ایز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناراض ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی پی ٹی آئی کے اندر واضح طور پر دڑے بندی موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایم این ایز کا ایک بڑا حلقہ ناراض ہے۔ اب جو سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے جو پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سینٹ کے اندر جو مارچ کے بعد جو پوزیشن ہو، پارٹی پوزیشن، اس میں تحریک انصاف کی اکثریت آنی چاہیے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن پنجاب کے اندر جو سب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، ایک طرف تو ان کے اپنے لوگ ناراض ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو دوسری جماعتوں کے ایم پی ایز ہیں، اب یہ ٹاسک گورنر پنجاب اور سی ایم پنجاب کو دیا گیا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی جھانسے میں لا کر، کوئی نہ کوئی لالچ دے کر اپنی طرف کھینچا جائے تاکہ ان سے ووٹ لیا جائے، کیونکہ حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ آئین میں ترمیم کے بغیر اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات ہو نہیں سکتے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو فوری طور پر اس بات کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اختیار ہی پارلیمنٹ کا ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لے گی تو جو ہمارے قانون ساز ارکان ہیں وہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر مداخلت قرار دیں گے، اور سپریم کورٹ اس بات کو سمجھتی ہے اور اس کو آئین کے تحت اس ساری بات کی وضاحت بھی کرنی پڑے گی۔ یہی سبب ہے کہ ایک طرف حکومت نے سپریم کورٹ کے اندر ریفرنس داخل کیا ہے، دوسری طرف آئین میں ترمیم کے حوالے سے بھی اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے جس میں ان کی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف جو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف اوپن بیلٹ کی وہ بات کرتے ہیں، اب خود انہوں نے ہی ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو اہم بات ہے وہ ہے جہانگیر ترین۔ جہانگیر ترین ایک ایسا کردار جسے تحریک انصاف کے اندر جوڑ توڑ کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے خاموشی ہے، نہ حکومت کی طرف سے جہانگیر ترین کے لیے کچھ بولا جا رہا ہے، نہ جہانگیر ترین صاحب کچھ حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اب اس سارے معاملے پر جہانگیر ترین کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین نے جن ایم پی ایز کو، جن ایم این ایز کو، یا ان کا جو اثر ہے پارٹی کے اندر ان لوگوں کے اوپر، منتخب نمائندوں کے اوپر، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی مرضی اور ان کے کہنے کے بغیر یہ لوگ سینٹ میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے شہباز گل صاحب ہیں، وہ بھی سینیٹرز کے امیدوار ہیں۔ اسی طرح جو شوکت خانم کے پہلے عہدیدار ہوا کرتے تھے، ابھی وزیر اعظم کے معاون ہیں فیصل سلطان صاحب، وہ بھی امیدوار ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو انہیں سینیٹر بنوانا ہے، کیونکہ
ان کو سینیٹرز بنوانے کے بغیر وہ وزارت خزانہ کا قلمدان مستقل نہیں سنبھال سکیں گے، یہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ تو 3 تو یہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جن کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر اپنی دولت انویسٹمنٹ کی تھی اور ان کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج بنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان ان لوگوں کو لائیں گے جن کو ایم پی ایز ووٹ دیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب سینیٹرز کا ٹکٹ لوگ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود جا کر ایم پی ایز کو راغب کرتے ہیں، ان کی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس بات کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان انتخابات میں جو ہے وہ پیسے نہیں چلیں گے، پیسے بہت چلتے ہیں۔ عمران خان کچھ بھی کہتے رہیں لیکن یہ ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے، لیکن کیونکہ وہ کہنے کے لیے ان کی باتیں ایک ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل جو ہے وہ کچھ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ اب اس سارے مرحلے میں جہانگیر ترین انتہائی ان کے لیے ضروری بن گئے ہیں، اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے، اور خصوصاً جنوبی پنجاب کے ساتھ جن ایم پی ایز کا تعلق ہے، جن ایم این ایز کا تعلق ہے، وہ جہانگیر ترین کے کہنے کے بغیر تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہی سبب ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں ان سے پس پردہ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اس ساری گیم میں پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں ہیں جن کے جہاں جہاں اثر ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے یا ان کے جو اتحادی لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور ان کا ووٹ حاصل کیا جائے۔ اب جو ہے وہ تحریک انصاف کو بہت بڑا خوف لاحق ہو چکا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جہانگیر ترین کے بغیر اب ان کا گزارا نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے گا کہ جہانگیر ترین اس ساری صورتحال کے اندر ایک بار پھر اگر ہمیں متحرک نظر آتے ہیں تو پھر چینی کمیشن کے اندر جو 200-250 ارب گئے، آپ سمجھیں کہ وہ گئے۔ نہ ان کے خلاف کوئی انکوائری پہلے بھی ہونی تھی، ویسے ہی انہوں نے خاموش کروا دی تھی، لیکن پبلک کے سامنے فیس سیونگ کے لیے انہوں نے جو کمیشن بنایا تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔